अहबाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहे हैं, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मर्राकीन। फरमाया नमाज कायम करो। क्या कहा? नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। वरकऊ मर्राकीन, और रकू करने वालों के साथ रकू करो। नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है, और रकू करने वालों के साथ रकू करने का मतलब है कि बाजमात नमाज पढ़ो। अब बिला तमहीद गुफ्तगू को लेकर चलते हैं, बहुत कम वक्त है। हदीस पाक में आता है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रावी हैं, फरमाते हैं इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, लैसा बैनल अब्द व बैनल कुफ्र इल्ला तर्कुस सलात। फरमाया काफर और मोमन के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। काफर और मोमन के दरमियान फ़र्क क्या है? जो काफर है वो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज से इनकार करता है। जो मोमन है वो नमाज को मानता है, नमाज पढ़ता है और नमाज को जमात के साथ अदा करता है। सही इब्न हिब्बान की ये रिवायत है, फरमाया मन तरका सलाता फ़क़त कफ़रा, जिसने नमाज से इनकार किया उसने कुफ्र किया। जो बंदा नमाज से इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मुसलमान कहलवाने का हकदार नहीं, क्योंकि हदीस मुस्तफ़ा से साबित है, मन तरक सलात फ़क़द कफ़रा, जिसने नमाज छोड़ी, जिसने नमाज को तर्क किया, जिसने नमाज से इनकार किया वो काफिर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ बजमात नमाज अदा करता रहे, फरमाया उसके लिए 2 नजात लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। जो बंदा 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ बजमात नमाज अदा करता रहे उसके लिए 2 नजातें लिख दी जाती हैं। फरमाया एक जहन्नुम से निजात और दूसरी मुनाफ़िकत से निजात। तो साबित ये हुआ जो बंदा बाजमात नमाज पढ़ता रहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम से भी महफूज फरमाएंगे और उसको मुनाफ़िकत से भी महफूज फरमाएंगे। मुनाफ़िकत बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन नमाज की ये बरकत है, जो बंदा बाजमात नमाज पढ़ता रहेगा वो निफाक से दूर रहेगा। सहाबा इमामुल अंबिया की बारगाह में बैठे थे, तो इमामुल अंबिया की न चश्माने मुबारक से आंसू बह निकले। इमामुल अंबिया की चश्माने मुबारक तर हो गई। तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, सहाबा ने वजह पूछी, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चश्माने मुबारक तर हो गई, आंसू बह निकले, या रसूल अल्लाह क्या वजह है? तो इमामुल अंबिया ने पता है क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाने लगे, मुझे बेनमाजी पर गुस्सा आ रहा है, मुझे बेनमाजी पर गुस्सा आ रहा है। और इमामुल अंबिया ने पता क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाने लगे, जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता, जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह का नबी उसको खबीस कह रहा है। देखो उसकी खबासत की कोई हद होगी? जिसको इमामुल अंबिया ताजदार कायनात फ़ख्रुल अंबिया जिसको खबीस कह दे, तो फिर उसकी खबासत में कोई शक और कोई गुंजाइश रह जाएगी? खुदा के लिए अपनी नमाज़ों का ध्यान रखो, अपनी नमाज़ों का ख्याल करो, नमाज़ों को उनके औकात पर अदा करते रहो, क्योंकि हदीस पाक में आता है जब बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, जब बंदा अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों में फ़ख्र फरमाता है। अल्लाह जब बंदे को देखता है कि बंदा मेरी बारगाह में जबीन जो है अपनी पेशानी है, अपनी जबी है, उसको झुकाकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला की सदाएं लगा रहा है, तो अल्लाह फरिश्तों में फ़ख्र फरमाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो ये मेरा गुनाहगार बंदा ये गुनाह भी करता रहा,
اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، اس سے خطائیں بھی ہوئیں، لیکن دیکھو یہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ میری بارگاہ میں آ کے اس نے اپنی جبیں میری بارگاہ میں جھکا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے کہ انسان سے کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی گناہ غلطی سے ہو بھی جائے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، فرمایا جو بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے، وضو کے لیے جاتا ہے اور اپنے چلو میں پانی لیتا ہے وضو کے لیے، جب بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کا ارادہ کرتا ہے، نماز کا ارادہ کرتا ہے، وضو کے لیے اپنے ہاتھ میں پانی لیتا ہے، فرمایا جب وہ پانی کے قطرے اس کے ہاتھ کو لگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز ابھی پڑھی نہیں، نماز ابھی پڑھی نہیں، نماز کا ارادہ کیا ہے، وضو بھی مکمل نہیں ہوا، وضو کا ارادہ کیا ہے، وضو شروع کیا ہے، ارے اس نماز کی فضیلت کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہیں کہ نماز کے لیے بندہ اٹھے، ہاتھوں کو پانی لگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ نماز، وہ جو نماز کا بہت اہم رکن ہے، جو نماز کی حقیقت ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اگر سجدے میں بندہ آ جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عنایات اپنے بندے پر کیا ہوں گی۔ صرف ہاتھ کو پانی لگ جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو جب بندہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی کتنی مہربانیاں فرماتا ہوگا۔ اب آپ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، اللہ کے حضور ہمیشہ جھکتے رہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، پھر اس کو در در پر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کو در در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، آپ دیکھیں پھر وہ در بدر ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، ہر جگہ پر اس کو جا کر اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن یہ جو نماز ہے، جو اللہ کو جھکنا ہے، جو سجدہ ہے، یہ باقی تمام لوگوں کے سامنے جھکنے سے انسان کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نا مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی تھی، مدینے کی گلیوں میں رو رو کر پکار رہی تھی، مجھے امام الانبیاء کا پتہ بتاؤ، مجھے تاجدار کائنات کا پتہ بتاؤ۔ صحابہ نے اس عورت کو بتایا کہ امام الانبیاء فلاں جگہ پر تشریف فرما ہے۔ وہ عورت تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جا کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں۔ امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے پوچھا کہ اے عورت تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اتنی چیخ رہی ہے، اتنی پریشان ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر سفر پر گیا ہوا تھا، میرا شوہر گھر میں موجود نہیں تھا، مجھ سے زنا ہو گیا، میں غلطی کر بیٹھی، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو میں نے سرکے کے ڈبے میں بند کر دیا، سرکہ بیچنے کا کاروبار تھا، کہتی میں نے بچے کو سرکے کے ڈبے میں بند کر دیا اور اس ڈبے سے سرکہ لوگوں کو بیچتی رہی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے بی بی جو تجھ سے زنا ہوا ہے اس کی جو سزا ہے وہ رجم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ رجم ہے، اور جو تو نے قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اور فرمایا جو وہ ناپاک سرکہ تو لوگوں کو بیچتی رہی وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا تجھے قیامت میں ملے گی۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تو جو اتنی گھبرائی ہوئی، چیختی چلاتی پریشان میرے پاس آئی تھی، میں سمجھا شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی۔ اب غور کریں، ہم زانی کو برا سمجھتے ہیں،
ہم سودی کو برا سمجھتے ہیں، ہم بے ایمان کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے ہمارے دل میں برائی آتی نہیں۔ ہمیں اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے ایماندار لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، ایماندار لوگوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ ایماندار کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے وہی ایماندار ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ احباب، لوگ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کافر کے ہمارے اوپر جناب علی وہ سلوگن کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ہم تو ایماندار ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ احباب، جس بندے کا ایمان اس کو صبح بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا، اس بندے کا ایمان اس کو قبر سے اٹھا کر جنت تک نہیں لے جا سکے گا۔ اگر اپنے ایمان کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اگر ایمان اس مقام تک پہنچ جائے کہ تمہاری نماز قضا ہو جائے اور پھر تمہیں دنیا میں چین نہ ملے، تمہاری نماز قضا ہو جائے تمہارا گھر میں دل نہ لگے، تمہاری نماز قضا ہو جائے تمہیں کھانا اچھا نہ لگے، اگر تمہاری نماز قضا ہو جائے تو بے چین پھرتا رہے، پھر تجھے ایماندار کہہ سکتے ہیں کہ تیری فجر بھی گئی، تیری ظہر بھی گئی، تیری عصر بھی گئی، تیری مغرب بھی گئی، تیری عشاء بھی گئی، اور تم مزے سے جناب علی ٹی وی ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر سو جاتا ہے، صبح اٹھ کر کہے کہ میں ایماندار ہوں تو افسوس ہوتا ہے ایسے ایماندار پر۔ وہ بندہ ایماندار کبھی نہیں ہو سکتا جس کی نمازیں محفوظ نہیں، اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ احباب، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ ایک جنگ کا وقت تھا، جنگ کے بعد نا صحابہ جنگل کی طرف نکلے تو مشرکین جو تھے نا، جو مخالف تھے، جو کافر تھے، وہ بھی سرکار کے صحابہ کا تعاقب کرتے ہوئے نا جنگل کی طرف پیچھے نکل گئے۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے نماز کے لیے انہوں نے اہتمام فرمایا۔ ایک صحابی رسول امامت کے لیے کھڑا ہو گیا، باقی جو صحابہ تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب مشرکین جو تھے ان کو ٹائم مل گیا حملہ کرنے کا، وہ مشرکوں نے تیر مارا، سیدھا امام صاحب کو لگا، وہ گر گئے۔ پیچھے سے دوسرا صحابی آگے مصلی پر آ گیا، اس کو ہٹایا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے اس نے نماز شروع کر دی۔ نماز میں خلل نہیں آیا۔ اس مشرک نے پھر تیر مارا، دوسرا صحابی رسول جو امامت کروا رہا تھا وہ بھی گر گیا۔ تیسرا جب صحابی مصلی امامت پر آیا، جب اس نے تیر کسا نا تو ساتھ والے نے اس کو روک لیا، دوسرے مشرک نے، کہتا اب تیر نہ چلانا۔ وہ کہتا کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا جن لوگوں کو سجدوں سے اتنی محبت ہو کہ دو بھائیوں کے لاشیں بھی ان کے سجدے نہ روک سکیں، کہتا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں ہم ان لوگوں کو نہیں ہرا سکتے۔ اب غور کریں نا، کیا کبھی وہ وقت تھا کہ تمہارے سجدوں کی یہ قوت تھی؟ کبھی وہ وقت تھا کہ تمہارے سجدوں کا یہ معیار تھا؟ کبھی وہ وقت تھا کہ تمہارے سجدوں کا یہ مقام تھا؟ ہمارے سجدوں کا اور قربانی کا یہ منظر تھا کہ دشمن بھی دیکھ کر پکار اٹھتے تھے کہ یہ نماز پڑھنے والے رسول اللہ کے غلام، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے ہم نے تو اپنی منزلیں چھوڑ دی ہیں، ہم تو راہ مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، ہم نے تو دین چھوڑ دیا ہے، ہم دین کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہماری فوتگی ہو جائے ہمیں دین کی سمجھ نہیں آتی، ہماری شادی ہو ہماری شادیوں میں دین نہیں، ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہمارے کاروبار میں دین نہیں، ہمارے بازاروں میں دین نہیں۔ لوگوں خدا کا خوف کھاؤ، ہم لٹ چکے ہیں، ہم اپنا آپ تباہ کر چکے ہیں۔ جو قوم اللہ کے حضور جھکتی نہیں، جس بندے کی جبین کو یہ سعادت حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تو وہ بندہ لٹ چکا ہے، اس بندہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور یہ تباہی کا وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ڈاکٹر علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے وراثت ملی تھی نا،
جو ہماری وراثت میں ہماری میراث تھی وہ کیا تھا؟ وہ دین کی پاسداری تھی، وہ نماز تھی، وہ امام الانبیاء کے احکام کی پیروی تھی۔ لیکن جب ہماری قوم نے امام الانبیاء کے احکام کی پیروی کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، تو اس کی سزا کیا ملی؟ سزا یہ ملی کہ سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سریا جو ہے نا، علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا مقدر اوج سریا تھا، لیکن اس کی کوتاہیوں، اس کی غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ آسمان نے ہمیں زمین پر گرا دیا۔ آج مسلمانوں کی طرف دیکھ کر یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ ہم اپنی پہچان چھوڑ چکے ہیں۔ اب ہمیں اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اب نماز نہیں پڑھتے، نماز کو اتنا ہلکا جانتے ہیں نا، اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، سمپل سا جواب ہوتا ہے، یار آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسرا کو کہہ دینا یار شادی پہ جانا ہے، ولیمے پہ، کہتا ٹھہرو ابھی بس میں کپڑے تبدیل کر کے آیا۔ ارے نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ ہم فنکشن پہ جانے کے لیے، شادی پہ جانے کے لیے تیار ہو کے نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، نماز کی باری آتی کہتے میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ خدا کے بندو، نماز کو اتنا ہلکا نہ جانو، کیونکہ نماز نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز نور ہے۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی آگ نماز کے ذریعے بجھ جاتی ہے، اور نمازی کے سر سے گناہوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ نماز امام الانبیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور نماز کی پابندی کرنے والا قیامت میں شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، نمازی کی قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے۔ احباب، نمازی کی روزی میں برکت آ جاتی ہے، نمازی کی عمر میں برکت آ جاتی ہے، نماز پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا سبب ہے، اور احباب نمازی کو قیامت کے دن میٹھے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا آج مسجدوں میں دل نہیں لگتا، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز میں دل کیسے لگے گا؟ اگر اللہ سے محبت ہوگی، اگر اللہ سے پیار ہوگا، اگر اللہ سے عشق ہوگا تو پھر نماز پڑھ کے دیکھو۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ سے پیار کر کے مسجد میں آ جاؤ، تمہارا مسجد سے جانے کو دل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس کے لیے بندہ دن رات اپنے گزارتا ہے، وہی محبوب سامنے آ جائے تو پھر بندہ ساری دنیا کی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ جب اللہ سے پیار ہو جائے گا، جب اللہ سے عشق ہو جائے گا تو خدا کی قسم پھر سجدوں میں لذتیں بڑھ جائیں گی۔ اب اللہ سے پیار کر کے دیکھو، تمہاری کوئی نماز مس ہو جائے گی تو تمہیں دنیا میں چین نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے عزیز و اقارب کی نمازوں کی حفاظت کرو، لوگوں کو نمازوں کی تلقین کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ احباب، جیسے فرمان ہے کہ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، تو جس کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی اس کے باقی معاملات بھی آسان ہوں گے، جس کی نمازیں مکمل نہیں ہوں گی یقیناً وہ اللہ رب العزت کے قہر کا حقدار ہوگا۔ اللہ سے یہ التجا ہے کہ ہمیں 5 وقت بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔